अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बलूचिस्तान में कुत्ता मार मुहिम शुरू है और इस वक्त मारे जा रहे हैं बहुत सारे डॉग्स वहां पे, और जो तादाद है वो अनकरीब आपको सुनाई देगी, जो सैकड़ों के अंदर होगी। 180 से तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। ये वो फिगर हैं जो अभी तक काउंट हुए हैं और अनकाउंटेड अभी बहुत सारे मौजूद हैं। तो बीएलए के जो कुत्ते हैं उन्हें बुरे तरीके से मारा जा रहा है। और ये जो इनका बशीर वो जो था, अब जो भी इसका सही नाम है, नाम दिया हाँ मैंने नाम मैंने सिर्फ बशीर, आपको पता लग गया तो मैंने यार क्या किया। प्लीज नाम ना बिगाड़ा कर। बाकी ठीक है यार, कोई नहीं, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन नाम ठीक है, के ठीक बिगाड़ने से। चलें, ठीक है। तो ये बीएलए का ये जो है बशीर साहब, इनके बारे में आगे बात करते हैं। नाम इनका मैं वही लूंगा। अच्छा खैर, अब ये होगी जी हमारी पहली स्टोरी। आपको अपडेट देंगे सबसे पहले कि इसमें अभी तक क्या हो चुका है। ये बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी है। फिर आगे जाएंगे और ये बताएंगे कि मोदी ने कॉल कर दी जी ट्रंप को। ठीक है, अब बेसिकली तो कॉल की है ट्रंप ने मोदी को, लेकिन जब आपको डिटेल बताएंगे तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये ट्रंप की कॉल थी। आपको लगेगा मोदी ने मिन्नतें की हैं कि भाई कॉल कर ले, भाई कर ले, मैं मारा गया। तो बड़ी मजे की स्टोरी है, ये भी आपको बताएंगे क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे भारत ने अपने दिफाई बजट में इजाफा कर दिया। ये दिफाई बजट में वो इजाफा क्यों करता जा रहा है, ये भी डिटेल जानिएगा। फिर हम आपको आज ये बताएंगे कि जो पाक भारत मैच नहीं होने जा रहा, जो पाकिस्तान ने क्लास ले ली है, मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन जो क्लास ली है पाकिस्तान ने इंडिया की, कितना नुकसान होगा आईसीसी को, और क्या आईसीसी उसके बाद चल भी पाएगी या कोलैप्स हो जाएगी, ये भी जानिएगा डिटेल से। ये बहुत बड़ी स्टोरी आ गई है। फिर आपको ये बताएंगे कि PL-15 एक ऐसा मिसाइल जिसे पाकिस्तान ने तबाही मचा दी और जाके 200 प्लस किलोमीटर पर टारगेट्स को हिट किया, इंडिया के जहाज गिराए, और वो लॉन्गेस्ट टारगेट थे, हिस्ट्री थी जो पाकिस्तान ने बना दी। इससे पहले इतनी बड़ी शॉट नहीं लगाई गई थी। एक शॉट जो लॉन्गेस्ट शॉट इससे पहले मौजूद थी वो 140 किलोमीटर की थी, जो एक अमेरिकन जहाज ने एक इराकी जहाज को गिराया था, जो डिफेंसलेस जहाज हुआ करते थे। और अभी चाइना ने एक और मिसाइल जारी कर दिया जिसका नाम है PL-17। आपको पता है कि हम एक जहाज ले रहे हैं और उसके साथ कौन सा मिसाइल आएगा वो खैर स्टोरी में आप जान लीजिएगा। इस मिसाइल की जो अभी लॉन्च किया जा रहा है, इसकी क्या तबाहकारियां, ये जान के आपको यकीनन खुशी होगी, क्योंकि अच्छा खैर खुशी क्यों होगी ये भी आगे बताते हैं। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी कि ये जो बीएलए के लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये जो असला इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा असला होता है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये एक स्टोरी सामने आई है, अलार्मिंग है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब को तुर्की ने मांग लिया है जी। तुर्की ने इमरान खान साहब को कह दिया है कि आप हमारे पास आ जाएं, यानी हमारे पास भेज दिया जाए। ये क्या स्टोरी है, ये भी आज ही के व्लॉग में जानते हैं। और भी बहुत कुछ होगा बताने वाला जो जावेद चौधरी साहब के पास मौजूद है। सीधा जावेद चौधरी साहब के पास ही जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर आपको देता चलूं कि JavedCH.com पे जाके जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो सबसे पहली स्टोरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी साहब से कि हमें बताएं, वो होगी ट्रंप की और मोदी की जो कॉल एक्सचेंज हुई है, इससे क्या डेवलपमेंट होगी। देखिए, मैं कुछ अर्सा पहले भी हम बार बार ये बात कर रहे थे कि ट्रंप की नफ्सियात है कि वो पहले बुली करता है, बंदे को कॉर्नर करता है, कॉर्नर करने के बाद उसके पास डायलॉग करता है, फिर उसको दोस्त बना लेता है। तो मोदी के साथ उसने यही किया, पहले उसको कोनी मारी, उसको साइड पे किया, उसको बदनाम किया, उसको बेइज्जत किया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात को ठीक करता गया। और कल उसने उसको फ़ोन करके बाकी सारी चीज़ें सेटल कर लें। एक तो टैरिफ जो है उसको उसने कम कर दिया, उसने 25% से 18% पे ले आया। और उसके ऊपर मोदी साहब खुश बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दो बड़ी इकोनॉमीज़ और दो बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वो जब मिल के काम करेंगी तो कमाल ही हो जाएगा क्या सर। क्या क्या प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए मेरे को। हाँ? दो दो बड़ी इकोनॉमीज़ और दो बड़ी जमहूरियतें जो हैं, डेमोक्रेसीज, जो मिल के काम करेंगे। मतलब चलो सब एक सेकंड। नहीं यार, नहीं तो नहीं, एक मजाक सेकंड, कर मैं सीरियसली यार, मजाक। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि मिरासी चौधरी के साथ मिलने की बात कर रहा और यार देखो, बात यह है कि इंडिया डेमोक्रेसी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके 68 करोड़ वोटर हैं। दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके 68 करोड़ या 70 करोड़ वोटर्स हों। 80 करोड़ को खाना नहीं मिलता। तो इसके लिहाज से वो अपनी जगह पे यार, लेकिन जो वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए, वोटर्स के लिहाज से देखा जाए, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये बात माननी पड़ेगी। जब भी उनके इलेक्शंस होते हैं तो अब देखो ना, 70 करोड़ या 80 करोड़ लोग अगर वोट दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है ना जी। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में और कोई मुल्क है, वो भी नहीं यार, आबादी इतनी ज़्यादा उसकी। तो इस लिहाज से उसकी बात दुरुस्त है। अब ये जो इकोनॉमीज़ है ना, इसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, इसके ऊपर बात की जा सकती है कि अमेरिकन ज़ाहिर है दुनिया की 16 बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड पावर है, कोई और इकोनॉमी उसका मेरा नहीं ख्याल के मुकाबला कर सकती हो। इवन चाइनीज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली अमेरिका से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर है।
یعنی جو جہاں سے کوئی چیز خریدیں گے، جہاں پہ کوئی چیز بیچیں گے، جب آپ اس کرنسی میں بیچ رہے ہیں تو وہ کرنسی سپر ہوگی نا پھر، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو جب تک ڈالر دنیا کا ایکسچینج ریٹ ہے، اور اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتی. جو سائز ہے چائنا کا وہ بہت زیادہ ہے امریکہ. ایون آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ چائنا کا مقروض ہے. جو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. نمبر 1 پہ آتا ہے یورپ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے یورپین یونین. اور جو اس کی جو مقروض ہے وہ چائنا کا ہے. چائنا نے آپ سمجھیں آدھا امریکہ خرید رکھا ہے جو ایسا. تو بہرحال اب مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے. دوسرا انہوں نے نا ایک تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت زبردست قسم کی. میں چاہتا ہوں یار وہ پڑھ کے سنا دیں تھوڑا سا. اچھا ہنسی آ رہی ہے، خود سمجھ جائے گا، میں کچھ نہیں بولوں گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈرشپ از اے وائٹل فار گلوبل پیس، اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. انڈیا فلی سپورٹ ہز ایفرٹس فار پیس. اس کے نیچے 3 لفظ کم ہیں. نیچے لکھنا چاہیے استاد شہباز شریف، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ایسا پریسیڈنٹ طے کر دیا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے مودی پھر اپنے استاد کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو گیا. بس اس کے اندر ایک کمی ہے. اگر یہ کہہ دیتا نا کہ جی ہم بھی نوبل انعام کے لیے ریکمنڈ کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور میں فل سپورٹ کروں گا، اور میں خود ان کا سرٹیفکیٹ لے کے جاؤں گا اور ان کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا کہ جب تک اس کو نوبل انعام نہیں ملتا اس وقت تک میں دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھوں گا اور میں بھرت رکھ لوں گا. بھرت کرتے ہوتے نا. پھر یہ ہمارے جو میاں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ کر سکتا تھا. لیکن استاد ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جو ایک پریسیڈنٹ طے کیا نا پوری دنیا میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس نے کوشش کی ہے کسی طریقے سے کہ بیٹ کیا جا سکے، لیکن بالکل نہیں بیٹ کر سکے گا. مودی جو مرضی کر لے، جتنے چاہے لیٹ جائے، جتنے چاہے رینگ لے، ٹھیک ہے، جتنے چاہے گریہ زاری کر لے، جتنے چاہے اچھے لفظ بول لے. استاد ہوتا ہے. استاد کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے چیزیں کھول کے رکھتی. انہوں نے کہا جی مودی کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ رہا، مودی میرا فرینڈ ہے، دوست ہے. جو ہمیشہ ہی وہ کہتے ہیں، جس کو بھی راضی کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہی از مائی فرینڈ. اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ انہوں نے ایگری کر لیا کہ رشین آئل نہیں خریدیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مطالبہ تو امریکہ کا مان لیا نا انہوں نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو یہ اب آئل خریدیں گے تو یو ایس اے سے خریدیں گے اور وینیزویلا سے خریدیں گے. اب وینیزویلا کے پاس کیونکہ ساری جو امریکن آئل کمپنیز ہیں وہ وینیزویلا چلی گئی ہیں، تو اب مودی جو بھی تیل خریدے گا ایک تو مہنگا خریدے گا. رشیا سے ڈبل قیمت پہ اس کو امریکن پرائس پہ یہ پیٹرول خریدنا پڑے گا. جو پہلے اس کا فرلو لگا ہوا تھا نا کہ رشیا سے خرید لیتا تھا، وہ سستا خرید لیتا تھا، کوئی ایران سے خرید لیتا تھا، تو یہ تو گیا. اب اس نے ڈیفینیٹلی امریکہ سے خریدنا ہے. فاصلہ زیادہ ہوگا، مہنگا زیادہ ہوگا، اور اس سے پھر اس کی انڈسٹری بہت سفر کرے گی. لیکن بہرحال اس کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خریداری کرے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کرتا تھا انڈیا، اور امپورٹس امریکہ سے کم آتی تھی. تو اب اس کو اس نے چینج کر لیا. اس نے کہا جی ہم ایکسپورٹ زیادہ کیا کریں گے اور انڈیا سے امپورٹ کم کریں گے. شویب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ جو میڈ ان انڈیا پروڈکٹ ہے وہ امریکہ جا کے بکیں گی، جو انڈیجنس ہوں گی اور ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. میڈ ان انڈیا تو سر گاؤں موتر ہے ان کا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میری چیزیں خریدیں گے، مودی کہہ رہے ہیں ہماری چیزیں اب جائیں گی. مودی کو بہت کچھ خریدنا پڑے گا ان سے، جیسے کہ J-35 طیارے خریدنا چاہ رہے ہیں انڈیا، اور امریکہ فوراً دے دے گا اس کو. F-35 امریکہ بیچنا چاہ رہا ہے. F-35 میں J-35 کہہ گیا ہوں. F-35 جو ہے وہ خریدنا چاہ رہا ہے انڈیا، اور پہلے بھی ان کا سودا ہوا تھا، پھر رک گیا تھا. اب یہ مزید اس کو خریدے گا، مزید پیسے دے گا. امریکہ تو چاہتا ہے یہ خریدے، یہ مودی بھاگ رہا تھا پہلے. اب آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ اپنی، میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ امریکہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس لیے بیچ رہا ہے کہ 6 سال ہیں ان کے پاس اس ٹیکنالوجی کے. 6 سال کے بعد یہ ساری چیزیں یوز لیس ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابسلیٹ ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ایلان مسک کر رہا ہے نا جی، ایلان مسک کر رہا ہے جو اسپیس ایکس ہے. اسپیس ایکس بیسیکلی وہ پوری اسپیس جو ہے نا کیپچر کرنا چاہتا ہے. جو اسپیس کیپچر ہو جائے گی تو وہاں سے لیزر گن کے ذریعے ہر چیز اڑا دی جائے گی. یہاں سے کسی جہاز کو اڑانا ہے، کسی سسٹم کو اڑانا ہے، کسی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو جیم کرنا ہے، پورے ملک کے نیٹ ورک کو جیم کرنا ہے، تو بڑی آسانی سے وہ اسپیس سے ہو جائے گا. تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے امریکہ بہت زیادہ. $300 بلین تو وہ ایلان مسک کو دے رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگیں. اور یہ پہلی قسط ہے،
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے لیے 6 سال چاہیے ان کو. جب یہ ہو جائے گا تو کسی کے پاس F-35 ہوں یا پھر J-35 ہوں یا کتنا بڑا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہو، اس کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے، یوز لیس ہو جائے گا. اور چائنا اسے روکنا چاہتا ہے اس کام سے، کیونکہ چائنا اس کے اندر انوالو نہیں ہے. چائنا ابھی تک اس فیلڈ کے اندر گیا نہیں ہے. تو چائنا کو پتہ ہے کہ یہ اگر 6 سال آسانی کے ساتھ اس نے کام کر لیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 6 سال چائنا کو رگڑا لگانا چاہ رہا ہے امریکہ، تاکہ یہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، اتنے وسائل نہ ہو کہ یہ ہمارا مقابلہ اسپیس میں جا کے کر سکے. یہ ہے کہانی ساری. ٹھیک ہے. تو چوہے صاحب یہ مودی تو پھر جھوٹ بول رہا ہے نا اپنی عوام سے، رشین آئل وہ نہیں خرید رہا، امریکہ سے زیادہ بائنگ وہ کرے گا. یہی تو امریکہ چاہتا تھا، پھر لڑا یہ کیوں وہ؟ امریکہ کا یہی مسئلہ تھا. امریکہ کی طرف سے مطالبہ یہی کیا جا رہا تھا کہ ہر چیز جو ہے آپ انڈیا سے بنا کے بھیج دیتے ہیں. پہلے چائنا سے بن کے آ رہی تھی اور اس کے بعد انڈیا ایک نئی ہم نے منڈی کھول دی. جیسے کہ یہ موبائل فون ہے، جو آئی فون ہے، میکسیمم جو تھے انڈیا سے بن کے جا رہے تھے، اور کوئی 20-25 بلین ڈالر جو تھے صرف موبائل فون کے اندر کھانچا لگ رہا تھا امریکہ کو. اور اس نے بند کر دیا. اب یہ موبائل فون جو آئی فون ہے بہت مہنگا ہو رہا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ چپس ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. اب افورڈ نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے. ایپل کمپنی جو اس کو. صحیح. تو بہرحال وہ اس نے پابندی لگا دی، اور بہت ساری چیزیں جو میڈ ان انڈیا تھی نا اس کو اس نے روکا. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہاں سے آپ اپنے پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں اور ہماری پروڈکٹ آپ خریدتے نہیں ہیں. تو اب مودی اس کے اوپر راضی ہو گیا. تو جو ایشو تھا وہ میرا خیال ہے ریزالو ہو گیا ہے. جو امریکہ کا مطالبہ تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ تھا، وہ پورا کر دیا وہ مودی نے. اور میرا خیال ہے یہ کمپلیٹ سرنڈر ہے مودی صاحب کی طرف سے. کون سا پہلی دفعہ؟ اچھا جو سب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، عمران خان کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خبر آئی ہے اس چیز سے، آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو ترکی بھیجا جا رہا ہے؟ نہیں بالکل ہی نہیں. یہ خبر میں مشاہد حسین سید صاحب کی ہے. مشاہد حسین سید صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ترکی جو ہے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے آفر کر دی ہو طیب اردگان صاحب نے چلتے چلتے. کیا ہو اس نے کہا جی اگر آپ زیادہ تنگ ہے تو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ طیب اردگان صاحب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اور اس لیے وہ ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ویسے ہی انہوں نے چلتے چلتے بات کر دی ہوگی. لیکن پاکستان کبھی بھی کسی اور ملک کے حوالے عمران خان نہیں کرے گا، عمران خان کو نہیں کرے گا. اور ایسے ملک کے اندر جس کے اندر میڈیا فری ہے اور جس کے اندر فریڈم ہے، بندہ گھوم پھر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، جہاں پہ سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ پاکستان اس کو بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے لیے اگر کوئی بہترین ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے. وہاں پہ صرف 3 کام ہوتے ہیں جو بھی جاتا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب کہے تھے. تو آپ وہاں پہ 3 کام کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر جمعے کی نماز آپ حرمین شریفین کے اندر ادا کرتے ہیں. اور تیسرا، جب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بچ جاتا ہے تو آپ کھجوریں کھاتے ہیں بس. تو 3 کاموں کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہ آپ کسی سے پولیٹیکل ڈائلاگ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہاں سے پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے. کچھ نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ سوائے عبادت کے. اور یہ چیز اتنی سخت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسا مذہبی آدمی جو روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اور ان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر جمعے کی نماز پڑھ سکیں، وہ بھی وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے تھے. اور الٹیمیٹلی انہوں نے بڑی مشکل سے معاملات سیٹل کر کے اپنے آپ کو لندن بھجوانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے. اور اس کے بعد وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے رہے لندن کے اندر بھی، کہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ میں بولوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب پرویز مشرف دوبارہ ناراض ہو جائے اور وہ سعودی کنگ سے کہے گی جس کو واپس لے کے تو مجھے دوبارہ سعودی عرب جانا پڑ جائے. اچھا. تو اس وجہ سے ایک مرتبہ بلکہ میاں نواز شریف صاحب واپس بھی آئے تھے تو پھر ان کو دوبارہ گرفتار کر کے یہاں سے ایک دوسرے جہاز پہ بٹھا کے سعودی عربیہ بھیج دیا. تو اور اس کے بعد وہ پھر لندن ہی جا پا رہے تھے. اچھا. تو یہ صورتحال تھی وہاں پہ. ٹھیک. تو اگر عمران خان صاحب کو بھیجنا ہو تو سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. اور ویسے بھی بش ابھی بھی کہتی ہیں کہ ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب یہ سودا قبول کریں گے سارا. تو اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور آپشن ہے کہ کسی اور ملک میں عمران خان صاحب کو بھیج کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے جائیں. تو طیب اردگان صاحب نے ہو سکتا ہے چلتے چلتے کہہ دیا ہو، لیکن وہ سیریس وہ بھی نہیں تھے اور ہم نے بھی کوئی نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے. مطلب عمران خان صاحب پابندیوں کی وجہ سے بالکل سعودیہ نہیں جائیں گے؟ نہیں بہت مشکل نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کھجوریں کھاتے ہیں سر؟ کھجور کون نہیں کھاتا، مجھے یہ بتاؤ نا یار. آپ نے کہا نا کہ وہاں صرف 3 ہی کام تھے، تو اتنی زیادہ کھائی ہوں گی کہ میاں صاحب کہتے ہوں گے کیا مشکل ہے زیادہ کھانا. نہیں اچھا ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب کی زندگی میں نا جو عربی قہوہ ہے وہ آ گیا ہے. وہ عربی قہوہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں، تھوڑی سی کافی بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹے کپ میں وہ
بنتا ہے عام نے آپ نے عموماً پیا ہوگا وہ عربی قہوہ جو ہے نا، تو جتنا عرصہ وہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں تو اس کی عادت ہو گئی ہے. تو اب میں دیکھا اس کے بعد کہ جتنی مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ سعودی قہوہ جو وہ بھی شامل ہو چکا ہے سارے اوکے کام. اوکے تو ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی زندگی میں بھی سعودی خبر شامل ہونے والا ہے. عربی قہوہ جو ہے. ٹھیک ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. اچھا نیکسٹ سٹوری جی ڈسکس کرتے ہیں جی خنزیر زیب کے حوالے سے کہ پھر وہی نہیں کتا مار مہم جاری ہے جی. پلیز یار ہماری اللہ کا فورسز جو اللہ ہیں کا ماری واسطہ جا رہی ہیں. اللہ کی واسطہ جتنے بھی خبیث نہیں یہ کر آئے تھے جنہوں نے یار. حملہ کیا اب ان کی لاشیں پڑی ہیں پورے بلوچستان میں. ہمیں گننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کتنے گرا دیے, وہ بھی آپ کو چند دنوں میں بتائیں گے کتنے 100 مار دیے گئے تھے. تو یہ ڈیٹیل ہے. ایک تو ان کی خواتین کے حوالے سے کچھ سٹوریز آپ کو چوائس صاحب نے پہلے بتائی ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک فوٹیج بھی ہم چلائیں گے, اس کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا احوال بتا دیں گے, کیونکہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے بہت کچھ اور ایسا ہے جو ہم آپ کو دکھا ہی نہیں سکتے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں ایسی ایسی فوٹیجز ہیں جو خواتین کے ساتھ یہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اپنی خواتین کے ساتھ. مطلب یہ بھی ایک سٹوری ہے. میں چاہتا ہوں جورج صاحب اس سے زیادہ ڈیٹیل بتا دیں, اگر وہ بتا سکتے ہیں تو میرے میں ہمت تھوڑی سی یہ کم. بیسیکلی داعش کا پیٹرن ہے جو آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ داعش نے خواتین کو ہائر کیا, وہ لے کے آئے خواتین کو, اور اس کے بعد خواتین کی وجہ سے بہت سارے نوجوان وہاں پہ آ گئے, اور اس کے پھر داعش نے اپنے ہی اسلامی ملکوں کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ اس پیٹرن پہ جا رہے ہیں. اور جو اسرائیل کا مورخ ہے جس کا کل ہم نے ایک کلپ بھی دکھایا تھا اور اس کا تھوڑی سی گفتگو بھی سنائی تھی, اور اس میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے یہ اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی انڈیا اور اسرائیل کی ملی بھگت ہے, اور اس کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اسپیشلی بلوچستان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ انریسٹ پیدا کی جا رہی ہے. تو اس کے اندر جو خواتین ہیں ان کا کردار کو عجیب و غریب سا ہے, اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اور یہ بی ایل اے کی اپنی ویڈیوز ہیں, ان کے اپنے سوشل میڈیا سے نکلی ہوئی ہیں, ان کے اپنے فون سے نکلی ہوئی ہیں. اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں بی ایل اے کے انہوں نے بتایا اس وقت بھی جو پاکستان کی افواج کے پاس فورسز کے پاس جو بی ایل اے کے لوگ ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے, تو انہوں نے یہ سارے حقائق بتائے ہیں کہ فلاں خاتون کے چکر میں ہم آ گئے تھے, فلاں نے ہمیں ورغلایا, فلاں نے ہمیں بات کی. پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن کے ساتھ خواتین کے ساتھ بات کی جا رہی ہے بلوچی زبان کے اندر. تو وہ جو فکریں آبجیکشنیبل ہیں, ایسا نازیبہ گفتگو نازیبہ گفتگو ہے بالکل, ایسے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے خواتین اور مردوں کے درمیان. تو یہ عجیب سی بات ہے. پھر یہ ہوا بلوچ جو ہے اس کا جو ایشو ہے, اس کی جو فوٹیجز ہے سب سے زیادہ انڈیا میں چلائی گئی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو مہربان ہیں انہوں نے فوٹیج چلائی, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی کہ وہاں پہ بہت بڑا انقلاب آ گیا, خواتین آ گئی ہیں اس کے اندر. تو جب مردوں نے کوئی کمال نہیں کیا تو خواتین آ کے کیا کمال کر لیں گے سر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے بالکل خواتین صحیح. کو. چوہر صاحب بابا بنارس, آدتیہ راج کول اور پی ٹی آئی کے بہت سارے یوٹیوبرز اگر ایک ہی طرح کی ویڈیو چلائیں تو ہم کیا کہیں گے. پھر اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. اور ظاہر ہے اب لیکن 177 177 جو ہے نا اس سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. اور ابھی واشنگ جو ہے علاقہ ہے اس کے اندر ایک فوٹیج وغیرہ بھی آئی, نئی خبر بھی آئی کہ 7 دہشت گرد جو ہے نا وہاں سے بھی جہنم واصل کر دیا گیا. تو یہ مارے گئے ہیں. تو اب یہ 200 سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ ورک ہے ان کے وہ توڑے جا رہے ہیں, اور آپریشن چل رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کو افواج پاکستان کے مزید دستے بھی وہاں پہ بلوچستان بھیجے جائیں. کلین تو اپ کر اب دیں وہاں گے اس دفعہ کلین کر دیں. اس دفعہ کلین کر دیں گے کیونکہ انہوں نے یہ میجر غلطی کر دی ہے 12 شہروں کے اوپر اٹیک کر کے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اب برداشت کیا جائے گا یا کوئی دوبارہ ان کو کوئی لیوریج دیا جائے گا, یا وہ لوگ جو کہتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کریں ان کی بات مانی جائے گی, سنی جائے گی. تو یہ اب فائنل ڈی ڈے ہے. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بلوچستان کو کلین کر دیں گے اور بالکل مکا دیں گے جس کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اچھا یہ ایک اور اسلحے کی بات ہے جو آپ نے کہا تھا, وہ خواجہ آصف صاحب نے کلیم کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو 20-20 لاکھ روپے کی رائفلیں ہیں اور یہ رائفلیں کہاں سے آ جاتی ہیں, اور یہ رائفلیں ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. دوسرا تھرمل گنز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو انسان کا جو وجود ہے اس کی گرمی کو برداشت کر کے اس کو انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ یہاں پہ ہیومن ہے, تو پھر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو گیئر پہنتے ہیں وہ $20,000 کا ہے. پھر جو تھرمل گن ہے اس کے اوپر جو اکوپمنٹ لگتا ہے جس سے وہ تھرمل گن بنتی ہے وہ $5,000 کا, تو وہ ہے. تو یہ اسلحہ ہے کس کا, آیا کہاں سے؟ یہ وہ اسلحہ ہے جو امریکنز چھوڑ گئے تھے افغانستان کے اندر, اور طالبان اس کو پوری دنیا میں بیچتے پھر رہے ہیں. تو وہ طالبان نے ان کو دیا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو پیسہ ظاہر انڈیا سے آیا اور ساتھ اسرائیل سے آیا, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اسلحہ ان کے پاس ہے.
پھر ان کو ٹریننگز دینے والے لوگ جو ہے نا وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ اسلحہ صرف کافی نہیں ہوتا جب تک اس کو ٹرین نہ کیا جائے. جب لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے تو پھر جا کے اسلحہ چلا سکتے. کلاشنکوف اگر آپ کے پاس بھی ہو یا میرے پاس بھی ہو تو ہم تو نہیں چلا سکتے، ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو ٹریننگ دینے والے لوگ جو ہے نا وہ بھی ظاہر انڈین ہیں اس وقت. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے جو اپنا دفاعی بجٹ اناؤنس کیا ہے جس میں 15% اضافہ کیا ہے، $85 ارب ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے افغانستان کے لیے امداد بھی ڈالی ہے. اب یہ جو دفاعی بجٹ کے اندر افغانستان کی امداد ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ افغانستان کے اندر ٹریننگ کے نام پہ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے پیسے ہیں دفاعی بجٹ کے اندر، کیونکہ دفاعی بجٹ کے اندر تو ضرورت نہیں ہوتی نا. بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا چوہے صاحب، اب $85 ارب سے زائد تو ان کا اسلحے کا بجٹ کہہ رہے ہیں. اب یہ دفاعی کون سی بجٹ چیز جو ہے کہاں لگائیں گے یہ بتائیں گے کہاں؟ دفاعی بجٹ میرا خیال ہے ایئر فورس کے اندر یہ لگے گا. ایئر فورس کے اندر بھی اس کو، کیونکہ ایئر فورس میں ان کو مار بڑی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور اس مار کا جو ہے ان کا وہ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایئر فورس کو مزید ڈیولپ کیا جائے، تو ایئر فورس کو یہ بہت پیسہ دیں گے. ٹھیک ہے چوہے صاحب، $80 ارب کا تو گاؤں متر لے رہے ہیں یہ. اچھا چل اپنی انڈسٹری آگے بڑھائیں گے. چلیں چوہے صاحب، آئی جی پنجاب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اب جانتے ہیں چوہے صاحب کے پاس انفارمیشن ہے تھوڑی سی، کیا ہے؟ عثمان انور صاحب، جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئی جی تھے، بڑے طویل عرصے تک یہاں پہ پنجاب میں رہے اور یہ محسن نقوی صاحب کے دور میں یہاں پہ تعینات ہوئے تھے اور اس کے بعد مسلسل یہ چل رہے تھے. اور سب کا خیال یہ تھا کہ کسی وقت بھی چینج ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوئے اور بڑا رزسٹ کیا انہوں نے. اور بڑے ایفیشینٹ آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اویلیبل رہتے ہیں. سوشل میڈیا کو انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے اور پولیس کو ایکوپڈ بہت اچھا کیا ہے. پولیس کی جو پرانے مسئلے تھے ان سب کو حل کیا انہوں نے. پروموشنز بہت زیادہ کروائی ہیں انہوں نے پولیس کی. پھر نئے ایکوپمنٹ پولیس کو لے کے دیے ہیں، پھر نئے سسٹمز دیے ہیں. ٹریننگز ان کی بڑی اچھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بڑی ایفیشینٹ ہے. اور پنجاب کے اندر کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کی واردات نہیں ہوئی. تو یہ اس بندے کا کمال ہے، یہ اس بندے کا کنٹریبیوشن ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی نے ریٹائر بھی ہونا ہوتا ہے، ہر آدمی نے ٹرانسفر بھی ہونا ہوتا ہے. کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نتھنگ از پرماننٹ ان دس ورلڈ. تو جب چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں تو پھر لوگ بدلتے بھی ہیں. تو عثمان انور صاحب تبدیل ہو گئے، ان کی جگہ راؤ عبد الکریم صاحب کو آئی جی بنا دیا گیا. اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے آئی جی صاحب کی، یہ کوئی بطور سزا نہیں ہوئی، بس یہ ہے کہ میرا خیال ہے تھک گئے ہوں گے وہ اور ان کی اپنی درخواست پہ، اپنی خواہش پہ ان کو تبدیل کر دیا. کہیں بہتر جگہ لگانا ہوگا، کہیں بہتر جگہ. میرے خیال ہے ایف آئی اے میں ڈی جی لگنا چاہ رہے تھے یہ، اور ان کی خواہش تھی. اور بلکہ محسن نقوی صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ یہاں آ جائیں اسلام آباد میں. تو ہو سکتا ہے یہ ڈی جی ایف آئی اے لگ جائے. ڈاکٹر عثمان بہت اچھے آفیسر تھے اور جو آئے ہیں وہ بھی بہت اچھے آفیسر. ہاں، دونوں کی ریپیوٹ بہت اچھی. ٹھیک، اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری یہ ہے جی کہ پاک بھارت میچ جو ہونا تھا اور اب نہیں ہو رہا، پاکستان نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور اب انڈیا آیا ہوا ہے گھٹنوں پہ. آئی سی سی کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں. تو کتنا نقصان ہوگا اگر یہ میچ نہیں ہوتا؟ تو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، پاکستان انڈیا نہیں تو آئی سی سی ہی نہیں. بتائیے گا جو اب سب سے زیادہ جو ریٹس ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے اور جو مارکیٹنگ کے وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے ہوتے ہیں. $500 ملین نقصان ہوگا پاکستان اور انڈیا اگر دونوں کے میچ نہیں ہوتے. 141 ارب روپیہ بنتا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور اس میں سے آدھا پیسہ جو ہے وہ ظاہر پاکستان کو ملنا تھا، اس میں سے پاکستان کا بھی بڑا لاس ہے. پھر آئی سی سی جو ہے $35 ملین سالانہ دیتی ہے پاکستان کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو. تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں سرنڈر کرنا پڑے، کیونکہ وہ دھمکی ہمیں یہی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھیلا تو ہم آپ کی یہ جو سالانہ فیس ہے اس کو ختم کر دیں گے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے، قانونی چارہ جوئی آپ کے خلاف کی جائے گی اور یہ نہیں کریں. اور ساتھ ساتھ راجیش شکلا جو ہے ان کے نائب صدر ہیں، اس نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے نا ابھی خاموش بیٹھی ہوئی، جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد بی سی سی آئی بھولے گی. آئی سی سی کے بعد؟ آئی سی سی کے بعد. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا، لیکن یہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے نا شری لنکا پہنچ گئی ہے. میچ تو ہم کھیلیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تو پاکستان نے لگایا سکسر. بس یہ تو ہے. ہو سکتا ہے معاشی نقصان ہو ہمیں، لیکن بعض اوقات معاشی نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرے فریق کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے. عزت سے زیادہ کچھ نہیں. عزت سے زیادہ کوئی چیز نہیں. بالکل صحیح. عزت سے کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں ڈسٹینس از دا اونلی آنسر ٹو ڈس رسپیکٹ. بالکل صحیح. یہ جو ڈسٹینس پہ گیا نا پاکستان، اس نے جواب دیا ڈس رسپیکٹ کا، اور یہ اونلی جو آنسر ہوتا ہے. کوئی نہیں، کوئی اور نہیں کھڑا تھا. بنگلہ دیش کھڑا ہوا تھا، انہوں نے باہر کر دیا. پاکستان سامنے کھڑا، یہ ڈرے ہوئے ہیں. موتر واسیوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں. بتاتے ہیں آپ کو 4800
डॉलर पर सेकंड का रेट है पाकिस्तान इंडिया मैच का, ये लॉस होगा। सही बात है, ज़ाहिर है वो एडवर्टाइजमेंट से नहीं ज़्यादा। चलिए लास्ट स्टोरी हमारी, लास्ट स्टोरी जो साहब PL-17 के हवाले से, हमारे पास PL-15 था, लगता है PL-17 भी आ जाएगा, थोड़ी डिटेल बता। अब इससे पहले देखें ये जो अमेरिका का था ना AM-120D, और इसकी जो रेंज थी 160 किलोमीटर थी, और उसके बाद जो हमारे पास PL-15 था उसकी जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर प्लस थे, और वो यूज़ किया मई की जंग के अंदर पाकिस्तान ने, बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल किया, और उसी के ज़रिए मेरा ख्याल है ये जो राफेल त्यारे थे वो गिरे थे। हाँ जी। तो दुनिया बड़ी हैरान हो गई, इंडिया भी बड़ा हैरान हो गया कि इनके पास तो बड़ा लेटेस्ट सिस्टम था लेकिन इन्होंने हमें पता ही नहीं चलने दिया। तो बहरहाल अब वो चाइना ने एक नया जो लॉन्च कर दिया है, उसको PL-17 कहते हैं, और इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर है। दुनिया में इससे बेहतर अभी तक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है ना किसी और के पास नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। और अब अगर पाकिस्तान J-35 खरीद लेता है तो उसके ऊपर ये लगे होंगे, और पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो मेरा ख्याल है दुनिया की बहुत सारी एयर फोर्सेस से आगे निकल जाएगी। इसने इंडिया के अंदर खासा कोहराम बर्पा कर दिया हुआ है कि अगर ये पाकिस्तान के पास आ गया तो ये जो हमारा $85 बिलियन का बजट है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा हमें। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आपको पता है कि लॉन्गेस्ट शॉट अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की है, 198 किलोमीटर पे ये इंडियन जहाज गिराया था। ठीक है, तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खालिस्तान को इंडिया को याद करवाते रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।